अस्सलामुअलैकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है छे और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे हर नावल की एपिसोड की नोटिफिकेशन बर वक्त और इजीली मिल सके। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मेरी मेहनत का रिवॉर्ड मिल जाता है। और मुझे बताते रहें कि आपको एपिसोड कैसी लग रही है, आप क्या चाहते हैं नावल में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको कौन सी जोड़ी पसंद आ रही है, आपको किस जोड़ी के ज़्यादा सीन्स चाहिए, आपको किस जोड़ी का रोमांस चाहिए। तो मैं आपकी पसंद के मुताबिक लिखूँगी। और मुझे पूरा यकीन है कि सर्दियों का वेदर है तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती हैं और मुझे भी ये मौसम बहुत पसंद है। तो चलते हैं आज के नावल की तरफ, आज की एपिसोड की तरफ। शुरू करती हूँ आज की एपिसोड दुआ के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, हमेशा आपका मददगार रहे। ज़रमीन गुल 2 दिन से शर्म से बैर बहूटी बनी फिर रही थी। चेहरे पर गुलाल बिखरा हुआ था। अभी भी ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े बासित खान के उस दिन की बेबाकियां याद करके ज़रमीने को अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। ज़रमीन गुल खुद को देखते हुए शर्म से दोहरी हो रही थी। क्या बासित साईं मुझसे मोहब्बत करते हैं? ज़रमीन गुल ने धड़कते दिल के साथ सोचा था। ज़रमीन ने अपना दुपट्टा साइड पर रखते अपने बालों को रिबन से आज़ाद करते बेड की तरफ बढ़ी और भारी भारी कंबल ओढ़े सोने की तैयारी करने लगी। ज़रमीने को सोते हुए कुछ ही देर हुई थी जब ज़रमीने गुल को नींद में अपनी कमर पर किसी की खुरदरी उंगलियों का लम्स महसूस हुआ था। ज़रमीने गुल का जहन नींद से बेदार हुआ था। ज़रमीने का खौफ से बुरा हाल था। अब वो उंगलियां बेबाकी से इसके पेट पर सफ़र कर रही थी। किसी की सांसों की तपश ज़रमीने को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस हुई थी। इससे पहले ज़रमीने कुछ समझती, किसी ने उसके पेट पर हाथ डालकर उसे झटके से सीधा करते हुए उसके चेहरे पर झुका तो ज़रमीने की चीख बुलंद हुई, जो रात की खामोशी में हवेली में दूर तक गूंजी थी। उससे पहले ज़रमीने मज़ीद चीखती, उसने ज़रमीने के मुंह पर सख्ती से हाथ जमाते हुए साइड लैंप ऑन किया तो ज़रमीने अपने ऊपर झुके बासित खान को देखकर अपनी आंखें हैरत से फैला गईं। ज़रमीने फटी फटी आंखों से बासित खान को देख रही थी। क्या हुआ खानम, चीखी क्यों? उस दिन भी कहा था तुम्हारे इतने करीब सिर्फ तुम्हारा मुजाजी खुदा ही आ सकता है। तुम्हें इतने करीब से तुम्हारे खूबसूरत गिदास बदन को सिर्फ बासित खान महसूस कर सकता है। बासित खान ने हाथ ज़रमीने के मुंह पर जमाए हुए कहा। ज़रमीने को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। कुछ बासित खान को अपने सामने यूं देखकर जो पूरी तरह उस पर छाया हुआ था। बासित खान ने बहुत सख्ती से अपने हाथ इसके चेहरे पर जमाया हुआ था। अब मैं हाथ हटा रहा हूँ खानम, अब तुम्हारी आवाज़ ना निकले। बासित खान ने आबरू उठाए उसे कहा। हम ओके। ज़रमीने का सांस लेना दोभर हुआ था, चेहरा बेइंतहा तपश छोड़ रहा था, पूरा बदन कांप रहा था जिस पर बासित खान ने अपना पूरा तसल्लुत जमाया हुआ था। उसकी आवाज़ कहाँ से निकलनी थी? बासित खान के कहने पर ज़रमीने ने अपनी पलकें झपक कर उसे इस बात में जवाब दिया था ताकि वो मुँह से अपना हाथ हटाए, वरना यकीनन आज वो अल्लाह को प्यारी हो जाती। बासित खान ज़रमीने की इस हरकत पर मुस्करा कर रह गया। बासित खान ने आहिस्तगी से अपना हाथ हटाया तो ज़रमीने ने लंबा गहरा सांस खारिज किया था। ज़रमीने की सांसें अथल पुथल हो रही थी जिसे बासित खान महसूस करता ज़रमीने के ऊपर से उठा था। ज़रमीने रुख पलटे, लंबी लंबी सांसें लेते खुद पर काबू पाने लगी। बासित खान बेड से टेक लगाए ज़रमीने की पुश्त को देखने लगा। ज़रमीने का पूरा बदन लरस रहा था। ज़रमीने की हिम्मत नहीं थी वो वहाँ से उठती, इसलिए रुख पलटे ही अपनी पुश्त पर बासित खान की नज़रों का एहसास किए अपने कांपते हाथों से कंबल गर्दन तक किया था। बासित खान के चेहरे पर सुर्खी छाई थी। बासित खान ने एक ही झटके से कंबल ज़मीने से दूर फेंकते इसकी कमर में हाथ डालकर सीधा किया था और फिर इस पर पूरे का पूरा साया फिगन हुआ था। अब बासित खान की गर्म सांसों की तपश ज़मीने को अपने चेहरे पर महसूस हुई थी। खानम, किससे छुपा रही हो खुद को? तुम्हारे जिस्मो जान का मैं ही मालिक हूँ। तुम सर से लेकर पाँव तक सिर्फ बासित खान की हो। मुझे हक है तुम्हारे जिस्मो जान के अंदर उतर कर
تمہاری روح کی گہرائیوں تک پہنچ کر تمہیں محسوس کروں، تمہاری بدن سے اٹھتی مہک کو اپنے اندر اتاروں۔ باسط خان کہتا ہوا زرمینے کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ زرمینے باسط خان کی گرفت میں پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ باسط خان پوری طرح زرمینے پر حاوی تھا۔ باسط خان شدت سے زرمینے کو اپنے لمس سے روشناس کرا رہا تھا۔ اس لمس میں باسط خان کی محبت نہیں، نفرت تھی۔ جو وہ زرمینے سے کرتا تھا، باسط خان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرمینے سے اس کی سانسیں چھین لے۔ باسط خان پوری شدت سے زرمینے کی سانسیں انہیل کر رہا تھا۔ زرمینے نے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ باسط خان نے سختی سے اس کی کلائیاں تکیے پر جما کر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے نازک لبوں پر اپنا قبضہ جمایا تھا۔ زرمینے کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے شدت سے آنسو بہنے لگے، جسے باسط خان نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا، مگر وہ ظالم بنا قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیلتے اسے بے بس کرنے لگا۔ جب زرمینے بالکل بے بس اور بے حرکت ہوئی تو باسط خان نے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی تھی اور مسکراتے ہوئے زرمینے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا تھا۔ زرمینے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جب باسط خان نے زرمینے کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے سینے میں بہت بری طرح بھینچا تھا۔ باسط سائیں، مجھے چھوڑیں، مجھے سانس نہیں آ رہا، زرمینے بامشکل لڑکھڑاتے ہوئے بولی تو باسط خان گہرا مسکرایا تھا۔ خانم، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو تمہارا یہ حال ہے۔ ابھی تو آج پوری رات تمہیں میری شدتیں سہنی ہیں۔ یہ تو آغاز محبت ہے خانم۔ باسط خان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے زخمی ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا، جس پر باسط خان نے اپنی شدتوں سے گہرا کٹ لگایا تھا۔ زرمینے کی خوف سے آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ویسے خانم، جب تم اپنی براؤن بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کرتی ہو تو باسط خان کی دھڑکنوں میں عجیب سا تلاطم برپا کر دیتی ہو۔ باسط خان تمہارا اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ باسط خان نے زرمینے کو جھٹکے سے تکیے پر گرا کر اس کی گردن پر شدت سے جاں بجاں اپنے لبوں سے سفر کرنے لگا۔ باسط خان کی مونچھوں کی چبھن اور گرم سانسوں کی تپش سے زرمینے کی گردن لال سرخ ہو چکی تھی۔ شدید جلن زرمینے کو محسوس ہو رہی تھی۔ زرمینے کی سانس تو تب اٹکی جب باسط خان کے ہونٹوں کا لمس اسے اپنے دل کے مقام پر محسوس ہوا۔ زرمینے جی جان سے لرز گئی تھی۔ اس سے پہلے باسط خان اپنی ہر حد پار کر کے سچ میں زرمینے کی جان نکالتا کسی نے زور سے دروازہ نوک کیا تھا۔ باسط یکدم زرمینے کے اوپر سے اٹھا تھا۔ کوئی بہت زور سے دروازہ نوک کر رہا تھا۔ زرمینے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ آواز لگاتی۔ شرم سے زرمینے کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ باسط نے زرمینے کو اشارے سے بولنے کا کہا۔ زرمینے نے اپنی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے بہت مشکل سے اپنی آواز نکالی تھی۔ کون؟ آواز اتنی ہلکی تھی کہ بمشکل ہی وہ باہر دروازے تک پہنچ سکی۔ باسط خان نے غصے سے زرمینے کو گھورا تھا، اسے دروازہ کھولنے کو کہا۔ خود باسط خان کھڑکی کے راستے چلا گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ زرمینے باسط خان کے جانے کے بعد خود پر قابو پاتے اٹھی تھی اور دروازہ کھولا تو اپنے سامنے پری وش کو کھڑا پایا۔ زرمینے باجی، آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے آپ کے کمرے سے چیخ کی آواز سنائی تھی تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے غنچہ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر اس نے میری بات نہیں سنی تو میں اکیلے ہی آپ کا پتہ کرنے آ گئی۔ پری وش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پری وش کی اتنی محبت پر زرمینے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ویسے بھی پری وش زرمینے کو اس وقت رحمت کا فرشتہ ہی لگی جو اسے باسط خان کی جان لینے والی شدتوں سے بچا گئی، ورنہ زرمینے کو پورا یقین تھا آج وہ جان سے ہی جاتی۔ ارمان خان نینا شاہ کے جانے کے بعد خود کو سنبھالتا مسکراتے ہوئے چیئر پر بیٹھا تھا اور فارن ڈیلیگیشن کو بھی بیٹھنے کو کہا۔ There was a misunderstanding. Perhaps the lady had mistaken me for someone else. You just sit down, gentlemen. ارمان خان نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی تو
فارنر بھی ارمان خان کی بات سمجھتے ہوئے بیٹھ چکے تھے۔ صفدر نے تعصب سے ارمان خان کو دیکھا تھا۔ ارمان خان نے صفدر کو آنکھ وینکی تھی، اسے اشارے سے میٹنگ پر توجہ دینے کو کہا۔ ارمان خان کا پوری میٹنگ میں صرف نینا شاہ پر ہی دھیان رہا تھا۔ جو وہ آج کر کے گئی تھی وہ صرف نینا شاہ ہی کر سکتے تھے۔ ارمان خان گہرا مسکرایا تھا۔ واقعی میں نینا شاہ سب سے الگ ہے۔ ارمان خان سر جھٹکتا میٹنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ نینا شاہ کا گھر آ کر غصہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ کیسے ارمان خان نے اسے بے وقوف بنایا۔ نینا شاہ نے کمرے میں پڑا واز اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے اسے بے وقوف بنا رہا تھا اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس کی ہر بات پر یقین کر رہی تھی۔ نینا شاہ نے روحان سے ہوتے ہوئے آئینے میں دیکھا تھا۔ نینا شاہ تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اس کی ڈریسنگ، اس کے بولنے کے انداز، سب سے بڑھ کر وہ اس دن مجھے کتنے بڑے ریسٹورنٹ میں لے کر گیا، اتنا کھانا آرڈر کیا۔ میں تب بھی سمجھ نہ سکی کہ کیسے ایک ڈرائیور، عام ملازم، اتنے اعتماد سے اتنے عالی شان ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ پھر ہمیں ان ہوٹل والوں نے جانے دیا بنا بل پے کیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً مسٹر خان نے اس ویٹر کے ساتھ جا کر بل پے کیا ہوگا۔ نینا کا غصے سے برا حال تھا، لیکن مسٹر خان نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے کیا چاہیے مسٹر خان کو؟ نینا نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے جیکٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ روحان شاہ تیزی سے ریمل کے پیچھے گیا تھا، جو یونیورسٹی کے گیٹ پر رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ چکی تھی۔ روحان جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کرتا رکشے کے پیچھے گیا تھا۔ اسے صرف ریمل کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ بخیر و عافیت ہاسٹل پہنچ جائے۔ ہاسٹل کے گیٹ پر رکشہ رکا تو ریمل جلدی سے رکشے سے اتر کر اسے پیسے تھماتی ہاسٹل کے اندر چلی گئی۔ روحان شاہ نے گہری اطمینان بھری سانس خارج کی تھی ریمل کو ہاسٹل کے اندر جاتا دیکھ کر، مگر دماغ میں بہت سے سوال بھی گردش کر رہے تھے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ اگر رات کو وہ اسے موبائل دے دیتی تو انہیں اس کمرے میں رات نہ بتانی پڑتی۔ سب سے بڑی بات، اس کمرے میں رات گزارنے پر ریمل کی خود کی حالت کتنی خراب تھی۔ ساری رات اس نے روتے ہوئے بے چینی سے گزاری تھی۔ روحان حیران ہو رہا تھا۔ ریمل کی حرکتیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس کا بہت زیادہ ڈرنا، گھبرانا اور رونا عام نہیں تھا۔ کچھ تو ہے جو ریمل چھپا رہی ہے۔ روحان شاہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ تھوڑی دیر سو کر فریش ہونا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی جا کر ریمل سے مل کر پوچھنا تھا اس نے یہ سیل فون والی بات کیوں چھپائی۔ ویسے بھی روحان شاہ اسے دیکھے بغیر، ملے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ روحان شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمل کے خوبصورت چہرے کو سوچا تھا۔ نینا شاہ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد گھر جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی ہی تھی جب ارمان خان نے اسے پکارا تھا۔ نینا شاہ کے پورے بدن میں غصے کی لہر اٹھی تھی ارمان خان کی آواز پر۔ آج پورے 1 ہفتے بعد ارمان خان اس کے سامنے تھا۔ نینا نے اپنا رخ ارمان خان کی طرف پلٹتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے ارمان خان کو غصے سے اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھا تھا۔ اس کے ایسے گھورنے پر ارمان خان نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ نینا شاہ کے تاثرات پر ارمان خان کو بہت ہنسی آ رہی تھی، جو آج بھی آنکھوں میں شرارے لیے اسے گھور رہی تھی۔ ارمان خان کو لگا تھا نینا شاہ کا دل بہت نرم و نازک ہے۔ اسے اس دن پتہ چلا نینا شاہ کا غصہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اف! نینا شاہ کی یہ ادائیں، ارمان خان کو لگا تھا کسی دن وہ جان سے ہی جائے گا۔ جی فرمائیے مسٹر خان۔ نینا شاہ نے ارمان خان کو گھورتے ہوئے ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ اپنے دانت ایسے کچکچائے تھے جیسے ابھی ارمان خان کو کچا چبا جائے گی۔ ارمان خان نے نینا کی صدا پر اپنا نچلا لب شرارت سے دانتوں تلے دبا کر نینا کو دیکھا۔ مس نینا، مجھے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ کیوں بولا۔ ارمان خان نینا کے قریب ہوتا ہوا وضاحت دینے لگا جب نینا شاہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں بتاتی ہوں مسٹر خان، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا۔
آپ کا دل پہلی ہی نظر میں مجھے دیکھ کر گھائل ہو گیا۔ آپ کو مجھ سے دھواں دار عشق ہو گیا ہے، اس لیے آپ نے اپنی محبت کو پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہی کہنا ہے نا آپ کو مجھ سے؟ نینا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تو ارمان خان نے حیرت سے نینا کو دیکھا۔ وہ واقعی میں آج نینا سے یہی کہنے آیا تھا۔ مسٹر خان، آپ حیرت زدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ پہلے مرد ہیں جو مجھ سے یہ کہیں گے؟ یونیورسٹی میں ہر کسی کو ہر دوسرے دن مجھ سے عشق کا بخار چڑھتا ہے۔ میرے کتنے ہی کزن مجھ سے محبت کا اظہار کر چکے ہیں، میرے گھر میں اپنا پرپوزل بھیج چکے ہیں، مگر نینا شاہ آپ جیسے مردوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی، جو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی میرے لیے عشق محبت فضول ہیں، مجھے ان چکروں میں نہیں پڑنا، مجھے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ عشق محبت سے آگے بھی بہت کچھ ہے کرنے کو، یہ فضول بکواس میں مجھے نہیں پڑنا۔ میں نے آپ سے بات کیا کر لی، آپ نے مجھے ان چیپ لڑکیوں کی طرح سمجھ لیا جو آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر مروب ہو جائے۔ مجھے لگا آپ ایک مجبور انسان ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے آپ کی ہر بات کا یقین کیا کہ ایک مرد کیسے رو سکتا ہے، اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے بے وقوف بنایا۔ اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی مسٹر خان، کبھی بھی نہیں۔ آئندہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھائیے گا۔ نینا ارمان خان کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتی غصے سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا جب ارمان خان کی آواز پر پھر سے رکی تھی۔ مس نینا، اس دن میرے آنسو جھوٹ نہیں تھے۔ ہاں، میرے الفاظ ضرور جھوٹ پر مبنی تھے، مگر میرے آنسو بالکل سچے تھے۔ ارمان خان کی آواز میں نمی محسوس کر کے نینا نے غصے سے ارمان خان کی طرف رخ پلٹے پھر سے ارمان خان کو گھورا تھا۔ مسٹر خان، اب کون سا جھوٹ بول کر مجھے بے وقوف بنانا چاہتے ہیں؟ مس نینا، مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہوئی، کوئی عشق نہیں ہوا۔ ہاں، آپ مجھے اچھی لگی، اس کی وجہ آپ کا خوبصورت چہرہ نہیں بلکہ وجہ کوئی اور ہے۔ ارمان خان کے چہرے پر بے انتہا معصومیت اور آنکھوں میں کرب تھا۔ مس نینا شاہ، آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو بے وقوف بنایا؟ ایسی بات نہیں ہے، میں نے بس آپ سے جھوٹ بولا کیونکہ میں آپ سے صرف دوستی کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر خان، میں نے کہا نا، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ نینا شاہ ارمان خان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ مس نینا، آپ میری پوری بات سن لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہوگا۔ بولے مسٹر خان، میں سن رہی ہوں۔ نینا شاہ ارمان خان کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کے چہرے پر بے انتہا دکھ نینا کو دکھ رہا تھا۔ مس نینا شاہ، آپ کا چہرہ مجھے اٹریکٹ کیا، مگر اس وجہ سے نہیں کہ آپ بے انتہا خوبصورت ہیں۔ ارمان خان نے ایک نظر نینا شاہ کے خوبصورت حسین و جمیل چہرے پر ڈالی تھی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ میری ایک دوست سے ملتا ہے، اتنی مماثلت ہے، مجھے لگا شاید آپ وہی ہیں۔ ارمان خان نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تو نینا الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ مطلب کیا ہے مسٹر خان؟ اگر میرا چہرہ آپ کی دوست سے ملتا بھی ہے تو آپ اپنی دوست کے پاس جائیں نا، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ نینا کو ارمان خان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیسے جا سکتا ہوں اپنی کزن، اپنی سب سے اچھی دوست جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ ارمان خان گہری یاسیت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر خان؟ مس نینا، آپ مجھے ابھی بھی جھوٹا سمجھ رہی ہوں گی، میں قسم کھاتا ہوں اپنی کزن کی۔ چلیں، آپ کو اب تو میری بات کا یقین ہو گیا، ایک مرے ہوئے انسان کی کوئی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ بس آپ کو دیکھ کر مجھے وہ یاد آئیں، بے تحاشا یاد آئیں، تو میں نے آپ سے جھوٹ بولا تاکہ کچھ پل آپ کے ساتھ گزار سکوں۔ اب آپ بتائیں، کیا میں نے آپ سے اتنی ملاقاتوں میں کوئی چیپ حرکت یا کوئی ایسی ویسی بات کی؟ ارمان خان نے اپنی مسکراہٹ دباتے نینا کو دیکھا، جو آج بھی اس کی باتوں پر پوری طرح یقین کر بیٹھی تھی۔ ارمان خان آیا تو نینا کو اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلانے تھا، مگر نینا کے تاثرات دیکھ کر، نینا کی باتیں سن کر اسے اپنا پلان چینج کرنا پڑا، اور تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ نینا اپنی عادت سے مجبور، اپنے نرم دل کے ہاتھوں مجبور، اس کی دکھ بھری داستان سن کر پھر سے اس پر یقین کر چکی تھی۔ کیا ہوا مس نینا؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں تو پلیز مجھے سزا دیں، لیکن پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، صرف مجھ سے دوستی کر لیں۔ میں سمجھوں گا میری کزن، میری دوست ابھی بھی زندہ ہے، جس کا دکھ مجھے اندر سے مار رہا ہے۔
ارمان خان نے نینا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ سوچ رہی تھی۔ نینا ارمان خان کی بات پر یقین کر چکی تھی۔ ویسے بھی نینا شاہ کے خیالات ارمان خان کے بارے میں بہت برے نہیں تھے۔ اس کی وجہ وہ آرفنج تھا جہاں جا کر نینا کو حیرانگی ہوئی تھی۔ وہاں کی تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ وہاں پانی کی سہولت تھی، اب کمروں کا حال بھی اچھا تھا۔ بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھ کر نینا بہت خوش ہوئی، اور وہ ادارہ کنسٹرکٹ بھی ہو رہا تھا۔ تب نینا کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ارمان خان نے کیا ہے۔ نینا کے دل میں ارمان خان کے لیے سافٹ کارنر تو کل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ آج ارمان خان کے منہ سے اس کی سچائی سن کر نینا کا رہا سہا غصہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے کوئی غلط یا چیپ حرکت نہیں کی اس کے ساتھ۔ نینا نے لب کاٹتے ہوئے سوچا، جی مس نینا، کیا سوچا پھر آپ نے؟ ارمان خان نے اس کے چہرے پر بھرپور گہری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ سوری مسٹر خان، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ آپ نے جھوٹ بولا تو مجھے لگا آپ... نینا شرمندگی سے نظریں جھکائے بولی، آپ کو لگا کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ ارمان خان نینا کی بات کاٹتا ہوا بولا تو جس پر نینا بے انتہا شرمندہ ہوئی تھی۔ ارمان خان کی بات پر نینا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ارمان خان نے دلچسپی سے نینا کو دیکھا، جو ابھی خود منہ پھاڑ پھاڑ کر عشق محبت کی باتوں پر لیکچر دے رہی تھی، اب اس کے کہنے پر شرم اور خفت سے سرخ پڑی تھی۔ ارمان خان حیران ہوا تھا کہ نینا آخر چیز کیا ہے۔ اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو کیا آپ میرے ساتھ لنچ کریں گی؟ ارمان خان نے سر جھٹکتے اسے لنچ کی آفر کی۔ سوری مسٹر خان، آج مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، پھر کبھی پلیز، آج کے لیے معذرت۔ وہ ابھی بھی شرمندہ تھی۔ اوکے مسٹر خان، خدا حافظ۔ نینا مسکراتے ہوئے ارمان خان کو خدا حافظ کرتی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ارمان نے گہری سانس بھرتے نینا کی گاڑی کو دیکھا۔ ارمان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود نینا شاہ نے آج پھر اس کی آفر رد کر دی تھی، ورنہ اسے تو ارمان خان کی اصلیت جاننے کے بعد اس کی سٹیٹس اس کی کلاس سے متاثر ہو جانا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں نینا شاہ، بہت جلد تم مجھ پر حرف بحرف یقین کر کے اپنا آپ میرے ہاتھوں سونپ دو گی۔ ارمان خان طنزیہ مسکراتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ آج پورا ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ ریمل اس دن کے بعد یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ روحان شاہ پچھلے ایک ہفتے سے بے انتہا بے قرار بے چین تھا، ریمل کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کیا ہوا روحان، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اینی نے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں بے قراری سے کسی کی متلاشی تھیں۔ اینا روحان کی کلاس میٹ، اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ اس کے علاوہ روحان سے شدید محبت بھی کرتی تھی۔ اس دن ریمل کو کمرے میں لاک بھی اس نے ہی کروایا تھا، کیونکہ روحان کو اس دن ریمل کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ چکی تھی۔ روحان کے چہرے پر جو چمک آتی تھی ریمل کو دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ روحان ریمل کے خوبصورت چہرے پر مر مٹ چکا ہے، جو اینی سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انجانے میں وہ خود روحان کو ریمل کے اور قریب لا چکی ہیں۔ اس دن اس کمرے میں صرف ریمل ہی لاک نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ روحان بھی تھا۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے ریمل یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ اس سے اینی کے دل کو بہت سکون ملا تھا کہ شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی۔ شاید وہ اس دن کے واقعے کے بعد یونیورسٹی ہی چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ روحان کے بے قرار دل کو قرار آیا تھا، اور وہ دشمنے جاں بلیک کلر کی ڈریس میں بلیک ہی حجاب لیے اسے نظر آئی تھی۔ روحان بے قراری سے ریمل کی طرف بڑھا، مگر اگلے ہی پل روحان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ ریمل کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید اس کے ڈپارٹمنٹ کا لڑکا تھا۔ ریمل نے مسکراتے ہوئے اس سے کچھ کہا، پھر آگے بڑھ گئی۔ روحان نے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ اسے دیکھ کر تو ریمل کی آنکھوں سے آنسو برسات کی صورت میں جاری ہونے لگتے ہیں۔ ریمل کی مسکراہٹ روحان شاہ کو زہر لگی تھی۔ روحان شاہ ایک ہی جست میں ریمل تک پہنچا تھا، جو اسے دیکھ کر آج بھی ڈر گئی تھی۔ اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ روحان نے اس کا ڈرا سہما چہرہ دیکھ کر اپنے اشتعال پر قابو پایا اور اس کا ہاتھ پکڑتا ایک طرف لے گیا۔
جہاں کوئی نہیں تھا، اسے پلر کے ساتھ لگاتے ہوئے گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ریمل کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ روحان کو سامنے دیکھ کر گلابی چہرہ مزید گلابی ہو گیا تھا۔ ویسے تم مجھے دیکھ کر ڈر کیوں جاتی ہو؟ اب میں اتنا بھی ڈراؤنا نہیں ہوں، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں۔ روحان نے اس کے چہرے کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے شرارت سے سوال کیا۔ نہیں، میں آپ سے ڈر تو نہیں رہی، ریمل گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر یہ جملہ بنا لڑکھڑائے مکمل کرو، روحان شاہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ پھر سے لڑکھڑاتے ہوئے بولی تو روحان شاہ نے کہکا لگایا تھا اور ریمل نے اپنے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ کیوں مجھے مجبور کرتے ہو تمہارے آنسو دیکھ کر انہیں لبوں سے چن لوں؟ روحان کی بات پر ریمل نے اپنی آنکھیں بھلائی تھیں۔ نہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ریمل نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ روحان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ریمل کے گلابی چہرے کو دیکھ کر یہ لڑکی دن بدن اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنا فون نمبر دو، اب یہ مت کہنا تمہارے پاس فون نہیں ہے۔ روحان نے اپنے ہاتھ اس کے ارد گرد پلر پر پن کیے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ تم نے اس دن جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے پاس فون نہیں ہے؟ کیا میرے ساتھ پوری رات گزارنے کا من کر رہا تھا؟ روحان اس کے بے حد قریب ہو کر اپنی گرم سانسوں کی بھاپ اس کے چہرے پر چھوڑتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر ریمل نے پھر سے آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ میں آپ کو اپنا نمبر نہیں دے سکتی، ریمل روتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ روحان نے سخت نظروں سے گھور کر دیکھا تو ریمل کو اپنی جان اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ارمان لالا نے منع کیا ہے میں کسی کو بھی اپنا نمبر نہ دوں، اس لیے میں نے اس دن آپ سے جھوٹ بولا، ریمل سسکتے ہوئے بولی تو روحان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اپنا فون دو مجھے، روحان نے اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا۔ دانستہ اس نے اپنا لہجہ سخت کیا تھا، وہ جانتا تھا وہ ڈر کے مارے ہی اپنا فون دے گی اسے۔ وہی ہوا، ریمل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل بیگ سے نکال کر روحان کو تھمایا۔ روحان نے مسکراتے ہوئے اس کے موبائل سے اپنا نمبر ڈائل کیا تھا۔ روحان نے اسے موبائل واپس تھمایا۔ روحان گہری لو دیتی نظروں سے ریمل کو دیکھا تھا، پھر ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ لڑکا کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ روحان نے پوچھا۔ کون سا لڑکا؟ وہی جس سے تم ابھی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے نوٹس چاہیے تھے، اس سلسلے میں ریمل انگلیاں چٹکاتے نظریں جھکائے بولی۔ دیکھو ریمل، تم بے حد معصوم ہو، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ آئندہ تم مجھ سے بات کرتی نظر نہ ہو۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کون سے نوٹس چاہیے؟ میں تمہیں لا کر دوں گا، روحان نے کہا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ریمل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ اوکے ٹھیک ہے تو پھر جاؤ۔ روحان اس سے دور ہوا تھا۔ وہ روحان کے جذبات میں عجیب سا تلاطم برپا کر چکی تھی۔ اس کی گلابی ہونٹ، اس کی براؤن آنکھیں، اس کی روشن پیشانی، اس کے خوبصورت گال روحان شاہ کا کڑا امتحان لے رہے تھے۔ روحان شاہ جیسا مضبوط انسان جو اپنے جذبات پر بند باندھنا بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر آج اس کے جذبات بے لگام گھوڑے کی طرح اس کے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ریمل ایک ہی جست میں آگے بڑھی تو یکدم سے لڑکھڑائی تو روحان شاہ نے اپنی مضبوط باہوں میں اسے تھام لیا تھا۔ روحان شاہ کے ہوتے ریمل گل خان تم تک ایک آنچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ وعدہ ہے روحان شاہ کا، روحان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو ریمل گل خان اپنا آپ اس کے حصار سے چھڑواتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے گئی تھی۔ روحان کی لو دیتی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ نینا اور ارمان خان کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ نینا ابھی بھی ایک این جی او سے منسلک ہوئی تھی۔ یہ این جی او غریب بے کس بے سہارا عورتوں کی مدد کرتی تھی، انہیں روزگار مہیا کرتی تھی، جس میں انہیں سلائی مشینیں مہیا کی جاتی تھیں تاکہ گھر بیٹھ کر وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں، اور کیش کی صورت میں ان کی مدد کی جاتی تھی۔ ارمان خان نے نینا کو کافی سپورٹ کیا تھا، کافی بڑی اماؤنٹ کا چیک اس این جی او کو دیا تھا۔ نینا کے ساتھ بہت سی میٹنگ میں بھی شرکت کی تھی، بہت سارے فلاحی اداروں کا وزٹ کیا تھا۔ نینا کے خیالات ارمان خان کے لیے کافی بدل چکے تھے، وہ ارمان خان کو بہت اچھا انسان سمجھنے لگی تھی۔
ارمان خان ایک پارٹی میں شریک تھا۔ اس کے بزنس سرکل کا سب سے بڑا حریف رمیز چودھری، اس نے اپنے فارم ہاؤس میں وہ پارٹی تھرو کی تھی۔ مختلف شخصیات اس میں انوائٹڈ تھیں۔ پوری پارٹی میں رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ارمان خان صفدر خان اور کچھ اور دوستوں میں کھڑا شراب ہاتھ میں لیے باتیں کر رہا تھا، جب ارمان خان کی نظر نینا شاہ پر پڑی، جو ابھی ابھی پارٹی میں انٹر ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی نازک سی میکسی پہنے، جس کی نیٹ کی سلیوز تھی جن پر خوبصورت سا بلیک ہی کلر کا کام ہوا تھا۔ باقی میکسی سمپل تھی۔ نینا کے دودیا بازو نیٹ کی سلیو سے جگمگ کر رہے تھے۔ بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے بغیر دوپٹے کے، وہ اپنے حسن سے کتنے ہی مردوں کی آنکھیں خیرہ کر چکی تھی، بلکہ پارٹی کے حسن میں چار چاند لگا چکی تھی۔ ارمان خان کی آنکھیں اور منہ بھی کھلا رہ گیا تھا نینا کو دیکھ کر۔ ارمان خان نے آج سے پہلے جب بھی نینا کو دیکھا ویسٹرن ڈریسنگ میں دیکھا۔ خیر آج بھی میکسی آدھی ویسٹرن اور آدھی ایسٹرن تھی۔ بغیر دوپٹے کے نینا کا خوبصورت اور دلکش شراپا دیکھ کر کتنے ہی مردوں کی بے باک نظر بھٹک بھٹک کر نینا کے خوبصورت خد و خال پر جا رہی تھی، مگر نینا ہمیشہ کی طرح خود سے لاپرواہ موبائل کان سے لگائے ایک طرف کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ارمان خان نے بے چینی سے اپنا مشروب کا گلاس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سی چیز ہے جو اسے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے تو نینا کو یہاں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ خوش نہیں ہوا تھا اسے دیکھ کر۔ وہ تو اپنی گرل فرینڈز کو ایسی پارٹیز میں لا کر ان کی نمائش کر کے بہت فخر محسوس کرتا تھا، مگر آج یہ بے چینی اضطراب کیوں؟ ارمان خان خود پر قابو پاتا اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کرتا نینا کی طرف بڑھا۔ ہیلو مس نینا، یہاں پر کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارمان کے لہجے میں سرد پن تھا۔ نینا شاہ ارمان خان کے لہجے پر غور کیے بنا ارمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ارے مسٹر خان، آپ یہاں پر! آپ جانتے نہیں آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ مجھے یہاں کتنا آکورڈ لگ رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اصل میں یہاں پر کسی کو جانتی نہیں نا۔ نینا ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی۔ اگر آپ یہاں کسی کو جانتی نہیں تو پھر یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ارمان کا لہجہ اس بار بھی سرد تھا۔ مسٹر خان، وہ رمیز چودھری ہے نا؟ نینا نے ہاتھ کے اشارے سے ذرا دور فاصلے پر کھڑی رمیز چودھری کو دیکھ کر ارمان خان سے پوچھا تھا۔ ہاں، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ارمان خان نے حیرانگی سے نینا کو دیکھا، جو رمیز چودھری کو دیکھ کر کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ میں اسی سے تو ملنے آئی ہوں آج یہاں پر، نینا ایکسائٹڈ لہجے میں بولتے ہوئے تیزی سے سامنے رمیز چودھری کی طرف بڑھ گئی۔ ارمان خان نے نا سمجھی اور الجھن بھرے انداز میں نینا کو دیکھا، جو اب رمیز چودھری کے پاس کھڑی اس سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، جس پر رمیز چودھری نے مسکراتے ہوئے نینا سے ہاتھ ملایا تھا اور نینا نے اس کا ہاتھ مسکراتے ہوئے تھاما تھا۔ ارمان خان نے لب بھینچ کر یہ منظر دیکھا تھا۔ نینا رمیز چودھری سے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ بار بار ضرورت سے زیادہ اپنے ڈمپل کی نمائش کر رہی تھی۔ ارمان خان حیران ہو رہا تھا، یہ نینا کا انداز نہیں تھا۔ کیا کر رہی ہے یہ لڑکی یہاں پر؟ ارمان خان نے بے چینی سے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے نینا اور رمیز چودھری کو دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا رمیز چودھری کو، وہ ایک عیاش قسم کا مرد تھا، عورت کو کس نظر سے دیکھتا تھا، اور اگر سامنے خوبصورت عورت ہو تو وہ پارسا سے پارسا مرد کو بہکا سکتی ہے۔ عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے، اور عورت اگر خوبصورت ہو تو پھر مرد کی بس پاگل ہو جانے کی کسر رہ جاتی ہے۔ اس وقت رمیز چودھری نینا کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں ارمان خان کو آگ لگ رہی تھی۔ ارمان خان کا دماغ چنچنا اٹھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے۔ شاید نینا سے وہ ابھی تک اپنا مطلب پورا نہیں کر سکا، اس لیے وہ نینا پر کسی اور کی نظریں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، نینا شاہ اپنی حرکتوں سے ارمان خان کو اس وقت پاگل کر رہی تھی۔ رمیز چودھری نے نینا کے بازو کو اپنی انگلیوں سے ٹچ کیا تو جسے نینا نے کمال ہوشیاری سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا، مگر ساتھ ہی اپنے ڈمپل کی نمائش کی تھی۔
ارمان خان زادہ کی بس ہو چکی تھی۔ اس سے آگے اگر وہ اور برداشت کرتا تھا تو اس کے دماغ کی وین پھٹ جاتی شاید۔ ارمان خان غصے سے نینا کی طرف بڑھا۔ نینا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارمان خان رمیز چودھری کو سرد نظروں سے گھورتا ہوا نینا سے بولا تھا۔ مسٹر خان آپ یہاں سے جائیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ نینا شاہ ارمان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولی تھی۔ دوسرے ہی پل پھر سے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے رمیز چودھری کو دیکھا تھا۔ ارمان خان نے غصے سے نینا کو بازو سے پکڑتے ہوئے اسے پارٹی میں ایک طرف لایا۔ مسٹر خان جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نینا غصے سے چلائی۔ پہلے تو مجھے بتاؤ نینا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور رمیز کو تم کیسے جانتی ہو؟ ارمان خان نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے نینا سے پوچھا۔ مسٹر خان یہ آپ مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ نینا شاہ ارمان خان کو غصے میں دیکھ کر اور تم پکارتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارمان خان نے لمبی سانس لے کر اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ نینا اسے چھوڑو، مجھے بتاؤ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ نینا نے ارمان خان کے تم کہنے پر اپنا ناک چڑھایا تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا ارمان خان کا اسے تم پکارنا۔ مسٹر خان میں آج یہاں ایک مشن پر آئی ہوں، نینا پرسرار انداز میں بولی تو ارمان خان کو نینا پر اور غصہ آیا جو ہمیشہ ایسے ہی سسپنس کریٹ کرتی تھی۔ کس مشن پر آئی ہو نینا تم یہاں پر؟ ارمان خان نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر خان پہلے آپ مجھے تم کہنا بند کریں۔ نینا کو پھر سے ارمان خان پر غصہ آیا تھا۔ اوکے مس نینا آپ یہاں پر کس مشن پر آئی ہیں؟ ارمان خان نے غصہ ضبط کرتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نینا اس کا ضبط اچھا خاصا آزما چکی تھی۔ مسٹر خان میں رمیز چودھری کی سچائی ثابت کرنے آئی ہوں۔ نینا کے بتانے پر ارمان خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک تو مسٹر خان آپ بہت بدھو ہیں، ہر بات آپ کو ایکسپلین کرنی پڑتی ہے، نینا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو ارمان خان کے سر پر لگی تو پیروں پر بجھی۔ دیکھیں مسٹر خان یہ جو رمیز چودھری ہے نا، اس نے میری دوست کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ مسٹر خان اس نے میری دوست کے ساتھ کیا کیا؟ نینا نے سوالیہ انداز میں آبرو اچکائے ارمان خان کو دیکھا۔ مس نینا جب تک آپ مجھے بتائیں گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا رمیز چودھری نے آپ کی دوست کے ساتھ کیا کیا؟ ارمان خان خود پر قابو پاتا ہوا دانت کچکچاتا ہوا بولا تھا۔ مسٹر خان وہ… نینا کا رنگ یکدم سرخ ہوا۔ نینا نے اپنا نچلا لب کاٹا تھا۔ ارمان خان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نینا یکدم گلابی ہوئی تھی، نظریں جھکائے اپنے لب کاٹنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے ارمان خان کے جذباتوں کو انجانے میں جگا چکی تھی، جنہیں تھپک تھپک کر سلانے میں وہ ناکام ہو جاتا تھا۔ جب وہ نینا کو دیکھتا، آج تو وہ پوری شعلہ جوالہ بنی قیامت سی بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مسٹر خان وہ میری دوست… نینا پھر سے رکی تھی۔ مس نینا آپ کی دوست کیا؟ ارمان خان گہری سانس بھرتا ہوا پھر سے سوال کر بیٹھا۔ نینا پچھلے آدھے گھنٹے میں فضول میں ادھر ادھر کی گفتگو کر رہی تھی، اصل بات تک ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ میری دوست اس رمیز چودھری کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نینا نے میری دوست کی آگے والی لائن اتنی آہستگی سے بولی تھی کہ ارمان خان کے کانوں تک وہ پہنچ نہ سکی۔ مس نینا میرے کانوں تک آپ کی آواز پہنچنے کے لیے آپ کا بولنا ضروری ہے، صرف ہونٹ ہلانے سے کام نہیں چلے گا، ارمان خان سچ ہو کر بولا تھا۔ مسٹر خان میری دوست رمیز چودھری کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اب رمیز چودھری اس بچے کو اپنا ماننے سے انکاری ہے۔ نینا آنکھیں بند کیے بہت روانی سے بولی تھی۔ ارمان خان غصے میں ہونے کے باوجود نینا کی حرکت پر مسکرا اٹھا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ارمان خان نے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیر کر نینا کو ایک نظر دیکھا جو ابھی بھی خجالت کا شکار تھی۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کی دوست کی بات، اب مجھے یہ بتائیں آپ کس مشن پر آئی ہیں یہاں؟ ارمان خان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تھا۔ مسٹر خان اسی مشن پر تو آئی ہوں، میری دوست اس رمیز چودھری کی بیوی کے پاس بھی گئی اس کی اصلیت بتانے، مگر وہ بھی اس بات سے انکاری ہے کہ اس کا شوہر ایسا نہیں ہے۔ رمیز چودھری کا اصل چہرہ کیا ہے میں یہ ثابت کر کے رہوں گی، نینا نے پورے اس لہجے میں کہا۔
मिस नैना आप ये कैसे साबित करेंगी? अरमान खान ने गहरी सांस हवा में खारिज करते हुए पूछा। मिस्टर खान ये देखें, नैना ने अपने शोल्डर की तरफ इशारा किया था। अरमान खान ने भुएं अचकाकर सवालिया नज़रों से देखा। ओहो मिस्टर खान आप भी ना। नैना ने झंझलाते हुए हिडन कैमरा जो इसने अपनी मैक्सी के गले पर लगाया हुआ था निकाला। ये इससे साबित करूंगी। नैना झंझलाई थी। इसे अब अरमान खान पर गुस्सा आ रहा था जो बिना मतलब के ही इससे सवालों जवाब कर रहा था, इसका टाइम वेस्ट कर रहा था। इससे कैसे साबित करेंगी आप? अरमान खान को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। मिस्टर खान देखें, आप मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अभी तक मेरा काम भी हो जाना था। नैना झंझलाते हुए रमीज़ चौधरी को देखा जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था, मगर नज़रें नैना पर ही थी। नैना ने फिर से रमीज़ को देखकर अपने डिम्पल की नुमाइश की थी। अरमान खान ने मुठ्ठियां भींच कर अपने इश्तियाल पर काबू पाया था। नैना क्या करने वाली हो तुम? अरमान खान को पूरा यकीन हो चला था नैना कुछ फजूल सा उल्टा सीधा ही करने वाली है। मिस्टर खान, मैं रमीज़ चौधरी के मुंह से निकलवाऊंगी वो एक किस्म का फ्लर्टी बेहुदा चीप किस्म का इंसान है जिसके बहुत सी लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं, और फिर ये सबूत उसकी बीवी के मुंह पर दे मारूंगी जिसने मेरी दोस्त को झूठा कहा। एक औरत होकर वो कैसे दूसरी औरत को गलत कह सकती है? नैना ने अपने इश्तियाल पर काबू पाते मुठ्ठियाँ भींची बहुत जज्बाती अंदाज में कहा। मिस नैना आप ख्वामख्वाह जज्बाती हो रही हैं। असल में जितनी गलती रमीज़ चौधरी की है इससे कहीं ज़्यादा गलती आपकी दोस्त की है। अरमान खान ने नैना की बात पर सर्द लहजे में कहा। ओह मिस्टर खान, और ये रमीज़ चौधरी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मिस नैना, क्या आपकी दोस्त के पास अक्ल नहीं थी? खैर वो तो आपको देखकर अंदाज़ा होता है कि यकीनन उसके पास अच्छी खासी अक्ल की कमी होगी। अरमान खान ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। क्या मतलब है आपकी बात का? नैना को गुस्सा आया था। यही कि रमीज़ चौधरी के साथ ताल्लुकात बनाने से पहले उसे सोचना चाहिए था कि उसके ये नताइज निकल सकते हैं। अरमान खान ने तंजिया लहजे में कहा। मिस्टर खान, आप एक मर्द हैं, इसलिए ज़ाहिर है रमीज़ चौधरी की ही साइड लेंगे। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। रमीज़ चौधरी ने आपकी फ्रेंड को फोर्स तो नहीं किया ना? यकीनन आपकी फ्रेंड की इसमें रजामंदी शामिल होगी। खैर जो भी हो, आप मुझे बताएं, आप ये इसकी सच्चाई किस तरह साबित करेंगी? अरमान खान ने दोबारा से सवाल किया। वो पिछले आधे घंटे से जानने की कोशिश कर रहा था नैना क्या करने वाली है, मगर हर मर्तबा उसकी बात बीच में ही रह जाती और वो फजूल सी बहस शुरू कर देती थी। मिस्टर खान, बात यह है कि मैं आपको बताना तो नहीं चाहती, मगर आपको देखकर लगता है आप बिना जाने मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। नैना गुस्से से नाक चढ़ाकर जुच होते अरमान खान को देखा जो फजूल में ही इसकी जान को आ गया था। मैं रमीज़ चौधरी पर अपनी अदाओं का जादू जगाकर इसकी ड्रिंक में नशा आवर गोलियां मिलाकर इससे सब कुछ हिगलवाऊंगी और इस कैमरे में रिकॉर्ड करूँगी। अब आप मुझे जाने दें। नैना ने कहते हुए कदम आगे को बढ़ाई थी कि अरमान खान ने उसे कलाई से पकड़कर झटके से अपने सामने किया। नैना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम जानती हो वो किस किस्म का इंसान है। तुम्हें देख कर ही इसकी राल टपक पड़ी है। अगर तुम ये सब कुछ करोगी, इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अरमान खान सर्द आवाज़ में घराते हुए बोला था। मिस्टर खान, वो मुझे कुछ भी नहीं कह सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसे चीप मर्दों को कैसे ठीक किया जाता है। नैना एक अदाए बेनियाजी से बोली थी। अगर किसी को बेवकूफ़ी का अवार्ड दिया जाता तो यकीनन नैना का नाम सर फहरस्त होता। अरमान ने तासुफ से नैना को देखा था। नैना अपनी कलाई छुड़ाती हुई आगे बढ़ी ही थी कि अरमान खान फिर से उसे कलाई से पकड़े खींचता हुआ पार्टी से बाहर ले आया था। पार्टी में बहुत से लोगों ने यह मंजर देखा था। सफदर खान भी हैरान हुआ था ये अरमान खान नैना को खींचते हुए कहाँ लेकर जा रहा है, वरना अरमान खान को अपनी गर्लफ्रेंड्स की नुमाइश करना तो बहुत पसंद करता है। रमीज़ चौधरी का मुंह भी कड़वा हुआ था। इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास खुद आई थी, उससे काफ़ी फ्रैंक भी हो रही थी। ये अरमान खानज़ादा कहाँ से टपक पड़ा, वरना उसने तो आज रात इस हसीन लड़की के साथ क्या कुछ नहीं करने का सोच लिया था। रमीज़ चौधरी ने गुस्से से अपने कोट के कॉलर झटके थे और अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जे हुआ।
مسٹر خان چھوڑیں مجھے، نینا چلاتے ہوئے بولتی اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ ارمان خان تقریباً اسے کھینچتا ہوا پارٹی سے باہر لے آیا، اب پارکنگ ایریا کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ مسٹر خان آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نینا غصے سے چلائی تھی۔